अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। आजकल महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद जिस तीसरे मसले ने इस वक्त पाकिस्तान को घेर रखा है वो है दहशतगर्दी, जिसके वाकयात में हालिया महीनों के दौरान इजाफा देखने में आया है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ बलोचिस्तान वो दूसरा सूबा है जो कि दहशतगर्दी की लपेट में है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के 3 से ज़ायद अजला से दहशतगर्दी के वाकयात की अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं, जिनमें 50 से ज़ायद अफराद की हलाकतें हुई हैं। पहला लर्ज़ाखेज़ वाक़या ज़िला मूसा खेल में पेश आया कि जहां 23 मुसाफिरों को ट्रक और बसों से उतार कर दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग करके कत्ल किया गया। SSP मूसा खेल के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने नेशनल हाईवे पर बाकायदा नाका लगाकर हलाक होने वाले मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतारा, जबकि 10 गाड़ियों को भी आग लगाई। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात भी दहशतगर्दों का निशाना बना रहा, जहाँ के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज़ एहलकार समेत 10 अफराद जाँ बहक हुए। SSP कल्लात का बताना है कि जाँ बहक होने वाले 10 अफराद में 1 पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज़ एहलकार और 5 शहरी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हमला आवर फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। इसके साथ साथ मस्तोंग, पसनी, पंजगोर, तुरबत और सुई में भी दहशतगर्दों की जानिब से हैंड ग्रेनेड फेंके गए और फायरिंग करने के वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वाकयात की ज़िम्मेदारी तंजीम ने कबूल कर ली है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक नाजरीन, बलूचिस्तान में इस साल जनवरी से लेकर जून 2024 तक 350 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं और इन वाकयात में 414 अफराद जाँ बहक हुए हैं। साल 2023 के मुकाबले में अब तक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में 96% इजाफा देखा गया है। इस संगीन मसले का हल क्या है नाजरीन, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद रिंद साहब मौजूद हैं जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। सबसे पहले तो माय डीपेस्ट कंडोलेंसेज मेरी टीम की तरफ से भी एक्सेप्ट करें। बलूचिस्तान हमारे दिलों के बहुत करीब है और तकलीफ होती है जब किसी भी पाकिस्तान के हिस्से से ऐसी दर्दनाक खबरें सामने आएँ। मैं ये पूछना चाहूँगी शाहिद साहब कि टाइमिंग इन सारे हमलों की आज के दिन होना और जब पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ आर्मी चीफ भी आए हुए हैं, ये ऑप्टिक्स हमारे लिए कितनी ख़तरनाक है, कितना ख़तरनाक मैसेज दूसरी साइड ने हमें दिया है, इस हवाले से क्या कह सकेंगे आप? देखें शिफा, अगर हम पिछले कुछ अरसे को देखते हैं तो जब से मौजूदा जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसमें हमें एक चीज पे फोकस नजर आता है, वो है CPEC फेज 2। और अगर हम CPEC फेज 2 की बात करते हैं तो फिर लाजमी सी बात है बलूचिस्तान और ग्वादर उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो उसके बाद वो तमाम कुव्वतें जो CPEC के अगेंस्ट हैं या दहशतगर्द कुव्वतें या उनकी जो लेजिटिमेट वॉइसेज हैं जो यहाँ पर हमें बज़ाहिर एक पॉलिटिकल शक्ल में नजर आती हैं, लेकिन वो हैं उन दहशतगर्दों की लेजिटिमेट वॉइसेज, वो एक्टिव होती हुई नजर आती हैं। फिर उसके बाद दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर एक खामोशी सी है। बहुत से मामलात पर जो है तनकीद इस्लामाबाद में बैठे बहुत से लोग इस बात पर करते हैं हुकूमत ने ये गलत किया, रियासत ने ये गलत किया, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ क्या उस पर कोई बात कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, तनकीद करना बहुत आसान है। ज़ाहिर है जानों का जाना किसी भी सूबे से हो या किसी भी ज़बान के बोलने वालों की तरफ से हो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनता है और इस पर सबको बैठ कर और ज़रा तहम्मुल मिजाजी से सोचने की ज़रूरत है कि हमें इसका सद्भाव किस तरह से करना है। शाहिद साहब ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले CM बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा है कि किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और ये जो है इस मसले को फिर काबू किस तरह से किया जाएगा अगर किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में शिफा एक चीज बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत बलूचिस्तान अब भी, आज भी चीफ मिनिस्टर ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि जो भी लोग कहते हैं मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात करने हैं, क्या कोई मुज़ाकरात करने को तैयार है? अगर बंदूक रोक कर मुज़ाकरात की बात है तो फिर ये मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त भी हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है और कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसी ग्रैंड स्केल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। काइनेटिक और नॉन काइनेटिक वेज में जो जरूरत हुई वो काम किया जाएगा। सही है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो अक्सर कुछ जगहों पर तो फिर ज़रूरी हो जाता है जब वो अगले बंदूक उठा लेते हैं और अगले जानी नुकसान करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ऑपरेशन के बगैर फिर ये किस तरह से किया जाएगा? देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा सकते हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए सारी सूरत हाल से निपटा जा सकता है और विल टू फाइट जो है वो मौजूद है और जब विल टू फाइट मौजूद है तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। सही है। और शाहिद साहब एक और चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि माजी में हमने ये भी देखा कि ग्रैंड जिरगे भी हुए, नाराज़ जो लोग थे उनको मनाने की कोशिश भी हुकूमत की तरफ से की गई और उनको टेबल पे आने की दावत भी दी गई कि हम आपके मसाइल सुनते हैं, हम उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, आप आएँ बैठें हमारे साथ बात करें, बंदूक ना उठाएं। तो उनका भी कोई खास खातिर खा नतीजा निकला नहीं। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि CM साहब ने कहा कि अगर अगला बंदूक उठाएगा तो फिर उससे तो बंदूक के जोर पर ही बात होगी, फिर बात तो नहीं हो सकती उससे। तो अब हल हमारे पास क्या है? क्या वो जो ग्रैंड डायलॉग या ग्रैंड
جرگے والی چیز ہے اس کو بالکل ختم کر دیں گے، یا بات چیت کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے وقت ایسا مقرر ہوگا کہ بھئی اگلوں کو بلائیں؟ اور کیونکہ سی ایم صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ناراض بلوچ نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. دیکھیں، دو چیزیں بہت آج چیف منسٹر نے واضح طور پہ کہی ہیں، اور جس میں ایک سب سے اہم چیز تھی کہ کچھ چیزیں اب بلوچستان اسمبلی کے فورم پہ جانی ہیں. لازمی سی بات ہے جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں صوبے کے، وہ اسمبلی کے فورم پر موجود ہیں، چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو. وہاں پر تمام آپشن سامنے رکھے جائیں گے، کیونکہ پولیٹیکل قیادت میں یہ فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ قومی سطح کی ہو یا صوبائی سطح کی، تو ان کے سامنے سارے آپشن رکھے گئے. اور گورنمنٹ آف بلوچستان کیونکہ پاکستان پارٹی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائلاگ پر بات کرتی ہے، تو چیف منسٹر صرف اس لیے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈائلاگ کس کے ساتھ کرنا ہے اس کی کلیئرٹی ضروری ہے. اور ماضی میں اس سارے مسئلے سے نمٹنے کے لیے جو کنفیوژن رہی ہے، سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. کنفیوژن اس چیز پر نہیں ہونی چاہیے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ٹیررزم، لیکن اگر ایتھنک سطح پر ایکسٹریمزم ہو تو وہ ٹیررزم کے زمرے میں نہیں آتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفیوژن ختم ہونی چاہیے. تھینک یو، بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد رند. ناظرین، ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کی جو دردناک واقعات تھے ان پر ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے. شاہد رند صاحب نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ بندوق کی زور پر تو اگلا ہمیں اس مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں لا سکتا ہے. اگر بات سنیں گے تو بات کی جائے گی، اگر گولی چلائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا جس طریقے سے کہ اگلے جواب ڈیزرو کرتے ہیں، اور معصوم جانیں لینے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ بات بھی انہوں نے کی. سی ایم بلوچستان کی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی، شاہد رند صاحب نے بھی اسی حوالے سے اسی موقف کو ری ایٹریٹ کیا ہمارے پروگرام پہ کہ جو ہمارے پاس گرینڈ آپریشن ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کائنیٹک آپریشنز کیے جا سکتے ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا سکتے ہیں. اب ہماری دعائیں ہیں، تمام تر نیک تمنائیں ہیں بلوچستان اور بلوچستان کی عوام کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو خیر و عافیت سے رکھے، ہمارے لوگوں کو سلامت رکھے. ایک وقفے کی طرف ناظرین مجھے بڑھنا ہے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی. جو بندوقوں کے تحفے دیے جا رہے ہیں، تحفے دینے والے کیا سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جمہوریت خطرے میں ہے، یہ وہ جملہ ہے جو کہ ہم گزشتہ 77 سال سے سن رہے ہیں، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اسی جمہوریت کے اہم سٹیک ہولڈرز اور رکھوالے اب ایک دوسرے کو بندوقوں کے تحفے دے رہے ہیں. مارشل لا اور ہائیبرڈ رجیم کے سائے تلے رک رک کر سانس لینے والی جمہوریت کی بقا ان سیاسی مفادات کے تابع دکھائی دے رہی ہے کہ جب کل کے دوست آج کے دشمن اور پرانے حریف اب نئے حلیف بن سکتے ہیں. کچھ ایسے ہی مناظر ہمیں 2 روز قبل دیکھنے کو ملے کہ جب صدر آصف علی زرداری ایک بندوق کا تحفہ لے کر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے، جو کہ پی ڈی ایم حکومت میں ان کے اتحادی تھے اور موجودہ پارلیمنٹ میں فی الحال اپوزیشن بینچز پر موجود ہیں. اسی پارلیمنٹ کو جعلی کہنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب صدر زرداری سے قبل پی ٹی آئی کے وفد کی میزبانی بھی کر چکے ہیں کہ جب دونوں جماعتوں کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر مل کر ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا تھا. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر زرداری کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات دراصل حکومتی اتحاد کی جانب سے ایوان میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے. وفاقی دارالحکومت آج کل ان افواہوں کی زد میں ہے کہ حکومت چیف جسٹس کی مدت ملازمت اور سپریم کورٹ ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہ ملاقاتیں اسی کوشش کا ایک حصہ ہیں. تاہم حکومتی وزراء اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کا 28 اگست کو متوقع اجلاس ایسی کسی قانون سازی کے لیے نہیں ہے. مگر ایک اہم اور چپتا ہوا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دھماکہ دار قانون سازی نہیں کرنی تو پھر زرداری صاحب کو بندوق کا تحفہ لے کر مولانا صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کیوں کرنا پڑی، اور ایسا کیا ہے کہ جس کی پردہ داری ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی فے کے مرکزی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم سینیٹر. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی پردہ داری ہے حکومت کی طرف سے، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، میں ایک بات آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے کوئی ایسی بات کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے نہیں کی یا کوئی امینڈمنٹ کے حوالے کے ساتھ نہیں کی. وہ آئے تھے، یقیناً جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو آپ اس کو خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں. بندوق کے تحفے کی بات کرتے ہیں تو کوئی تحفہ دیتا ہے تو پھر نبی کی سنت یہ ہے کہ تحفہ لے لیتے ہیں، ایسا ہی ہے، بھی تحفہ دیا کرتے ہیں. تو پھر یہ اس میں کوئی ایسی اجنبے والی بات نہیں ہے. بہرحال ایک چیز جو ہے نا میں نے کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا دی.
ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے بیسیکلی تردید کر دی ہے محمود اچکزئی صاحب کے دعوے کی کہ صدر زرداری جو ہیں وہ مولانا صاحب سے ہونے والی ملاقات کا جو ایک لب لباب تھا وہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش تھی. ایسا نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگوں کی جماعت کا میل جول ہے اور جو ایوان میں ایک مشترکہ لاہ عمل بنانے جا رہی ہے آپ کی جماعت بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی، اور دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو تحفوں کے ساتھ اپروچ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اب آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ مولانا صاحب کا کیا مائنڈ بن رہا ہے؟ دیکھیے، کل ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. 2 بجے جو ہے وہ ہماری میٹنگ ہے رکھی ہوئی. ایک سب کمیٹی ہے جس میں میں ہوں، حیدری صاحب ہیں، وہاں سے بیرسٹر گور صاحب ہیں اور شاہ صاحب ہیں. تو یہ بیٹھیں گے اور ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ ایشو ٹو ایشو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں. اچھا، آپ لوگ ایشو ٹو ایشو پی ٹی آئی کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی ہے. اب وہ کون سے ایشوز ہیں جن پہ کل آپ لوگوں، جن پہ پچھلی ملاقات میں بھی آپ لوگوں کی تحریک انصاف سے گفتگو ہوئی اور کل بھی ہونی ہے، وہ کون سے کی ایشوز ہیں جن پہ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں؟ بات چیت اسی پہ ہو رہی ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے، جس کو آپ نے پہلے کہا کہ زرداری صاحب اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو یہ بات نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے ہماری پی ٹی آئی سے اس حوالے سے بات ہو چکی تھی. ایک دن پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں کوئٹہ سے ویڈیو لنک پہ تھا اور باقی دوست جو ہے وہ فزیکلی وہاں پہ ان کی پریزنس تھی. تو اسی کو لے کے آگے چلیں گے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج شروع ہو گیا اور کل سے سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے. تو کوئی اگر ایسی کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس حوالے سے ہمارے ذہنوں میں ہے اور بیٹھیں گے، کل سیٹنگ ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو سینیٹر صاحب پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ سمجھ لیں یا جن کو پیغام پہنچنے چاہیے ان تک پیغام یہ ہم میڈیا کے تھرو پہنچا دیں کہ جے یو آئی فے کا جو اتحاد ہے پارلیمان کے اندر تک کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک حد تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ طے ہے؟ دیکھیے، ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے. ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں. ہم ایشو ٹو ایشو پی ٹی آئی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گی اور یہ کچھ ملتا جلتا ہی سوال ہے، آپ کہیں گے یہ ادھر ہی پھنس گئی ہے، لیکن پوچھنے کا مقصد اس لیے میں دوبارہ پوچھوں گی کہ حکومت بھی کبھی کبھار کلیئرٹی سے نہیں بتاتی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے جوائنٹ سیشن رکھا ہوا ہے، آج بھی اجلاس کال ہوا ہے، آج بھی لوگ جائیں گے ایوان میں بیٹھیں گے. تو اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو اس سچویشن میں لے جاتی ہوں، مثال کے طور پہ یہ قانون سازی آ جاتی ہے جوڈیشل پیکج کی اور یہ سارا سچویشن آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی اس میں مدت ملازمت کی جو ہے وہ بڑھانے کا بھی معاملہ ہے، اس میں یہ سارے معاملات جو ٹی وی پر ڈسکس ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں، تو پھر آپ لوگوں کے وہ جو 8 رکن ہیں وہ ان کا وزن کس سائیڈ پہ جائے گا؟ دیکھیے، ایک تو جوائنٹ سیشن جو ہے وہ کال نہیں ہوا ابھی تک. دوسری بات، جوائنٹ سیشن میں اس طرح کی قانون سازی ڈائریکٹلی نہیں آتی. جوائنٹ سیشن میں کچھ اور طرح کی قانون سازی آتی ہے. تیسری بات یہ کہ اگر یہ فیصلہ جو ہے نا میں نے کر لیا اور آپ کو بتا دیا اور آپ اپنے دوستوں کو آگے اس کو کنوے کرنا چاہتی ہیں تو یہ بات ابھی پری میچور ہے، پھر میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم آپس میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی بات سمجھیں گے اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اٹیمپٹ ہوئی تو پھر اس کا راستہ جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ راستہ روکنا ہے، راستہ دینا ہے، مناسب ہے قانون سازی جب سب کچھ ٹیبل ہوگا یا غیر مناسب ہے، پھر اس حوالے سے ہم آپ کو موقف دیں گے. ٹھیک ہے. سر ہمارے کہاں دوست ہوتے ہیں میڈیا میں؟ میڈیا والوں کی کہاں حکومت دوست ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. میں نے ان تک کہاں پہنچانا ہے؟ میں اور آپ آپس کی بات کر رہے ہیں ابھی. اچھا میں جی ہم آپس کی بات کر رہے ہیں، ٹی وی پہ کر رہے ہیں، وہ ان تک پہنچ جائے تو پہنچ جائے. میرا مقصد ان تک پہنچانا ویسے ہے نہیں، کیونکہ میڈیا کو حکومت تو کبھی کوئی بھی حکومت ہو وہ دوست نہیں مانتی. لیکن سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی قانونی رائے میں ایک اور مسئلہ بھی چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا، اور پارلیمنٹ کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے کیس کا سپریم کورٹ سے تفصیلی فیصلہ آنے سے قبل ہی الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ کر دی گئی. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح اقدام تھا؟ یہ کر سکتی تھی پارلیمان، یا پھر ستمبر میں سپریم کورٹ کھلنے کے بعد کی قانون سازی کی طرف جایا جا سکتا تھا، عدالت جب اپنا پورا فیصلہ جاری کر دیتی اس کے بعد؟ دیکھیے، اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلے کے ساتھ ذاتی طور پہ میں نے اختلاف کیا تھا، گو کہ پارٹی نے اس کو جزوی طور پہ تسلیم کر لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ریویو میں نہیں جائیں گے. مگر باوجود اس کے میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں کہ قانونی طور پہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. اس کو جو ہے آپ ریلیف دے رہے ہیں جو کورٹ کے سامنے نہیں ہے. بہرحال وہ بات تو ایک طرف رہ گئی. پھر جو گورنمنٹ نے کیا وہ گورنمنٹ نے اس سے بھی بڑی زیادتی کی. انہوں نے جو ہے
ایک فیصلے کو اس طرح سے فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی جس طرح سے ہونا نہیں چاہیے، یا اگر فرض کر لیجئے اگر فیصلوں کو اگر ختم کرنا ہی ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ کہیں پہ ہو بھی جاتے ہیں کسی ملکوں میں. اس دن چیف صاحب نے بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی، مگر اس کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہوئی، وہ بات بھی درست نہیں ہوئی. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کر دیا اور ابھی تک اس کی ریزنز نہیں دی ہیں. سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ کو ریزنز امیڈیٹلی دینی چاہیے. چوتھی بات بھی ہے اس کی کہ جب کوئی ریویو آ گیا تو آپ اس ریویو کو سن لیجئے، ایدر پہ ڈیسائیڈ کر دیجئے. یہ نہیں کہ آپ اس کو لٹکا کے بیٹھ جائیں اور بظاہر باہر تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ کسی کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں. ہر فرد ہمارے یہاں، ہر ادارہ ہمارے یہاں اپنے تئیں غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، آج پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنا بھی ایک رد عمل دیا ہے اور پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اسی معاملے پر. اس کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اب جب پی ٹی آئی کا ریویو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے؟ اگر آپ اس قانون سازی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پی ٹی آئی نے، تو یقیناً اس کو چیلنج ہونا تھا. مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں پہ بعض جگہ پہ دیر کر دیتی ہے اور بعض جگہ پہ جلدی کر لیتی ہے. ابھی تک صدر کے دستخط نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے اس قانون کو چیلنج کر لیا تھا، تو وہ قانون بنا نہیں تھا جس وقت وہ چیلنج ہو گیا. تو پتہ نہیں کسی اور دوست نے بھی چیلنج کیا قانون بننے کے بعد یا نہیں کیا، مگر ٹیکنیکلی اس میں ایک غلطی چھوڑ دی گئی. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، مرکزی رہے جمعیت علماء اسلام فے کے، اور انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے اور تردید بھی کر دی ہے. یہ واحد جملہ ہے یہ واحد لفظ ہے اس وقت جو میں استعمال کرنے لگی ہوں، جو ساتھ میں استعمال کر رہی ہوں. شاید کم ہی جملوں میں ہم ان دو لفظوں کو اکٹھے یوز کر سکیں گے. تصدیق بھی کر دی ہے، تردید بھی کر دی ہے ان ساری افواہوں کے حوالے سے کہ زرداری صاحب نے جو بندوق کا تحفہ دیا یا جب وہ مولانا صاحب سے ملنے آئے تو اس کا مقصد 2/3 اکثریت حاصل کرنا نہیں تھا. وہ ویسے ہی ملنے آئے تھے اور ویسے ہی انہوں نے وہ بندوق کا تحفہ دیا تھا. اس کو بہت بڑا ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ بات جو ہے وہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جمعیت علماء فے والے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو تحفہ لینے والے ہیں، دینے والوں نے ہمارے لیے کام ڈھونڈ لیا. بار بار وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں کہ بندوق کا تحفہ لے لیا. تو بہرحال جو بات سامنے آئی وہ یہی آئی کہ کسی بھی قسم کی 2/3 اکثریت کے حوالے سے بات صدر زرداری نے مولانا صاحب سے نہیں کی ہے. اب اس سارے معاملے پر پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، آئیں گے وقفے کے بعد تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ کے معاملات پر تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو دوسری جانب گورننس کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو حکومتی اتحادی ایم کیو ایم تانے دے رہی ہے. اتحاد ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں اور بات چیت بھی جاری ہے. ایک دلچسپ سیاسی منظرنامہ ہے، کبھی پاکستان میں نظر آتا ہے ایسا. اگرچہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، مگر نون لیگ کے ساتھ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر اب تک عمل درآمد نہ ہونے پر اس کے تحفظات برقرار ہیں، جن کو طے کرنے کے لیے پہلے بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک عشائیے پر ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد گزشتہ روز راجہ پرویز اشرف اور اسحاق ڈار کی مشترکہ سربراہی میں دونوں جماعتوں کی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا، جس میں پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد کے لیے مختلف ٹائم لائنز ترتیب دینے اور مزید مشاورت کرنے پر اتفاق ہوا ہے. پنجاب میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی پاور شیئرنگ مانگ رہی ہے تو سندھ میں کہ جہاں وہ مسلسل چوتھی بار اقتدار میں آئی ہے، اسے ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی یہ کہہ کر نشانہ بنا رہے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی چندے پر چل رہا ہے اور صوبائی حکومت تعلیم اور صحت کے حوالے سے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کہاں کھڑی ہے اور آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی صاحب. السلام علیکم سعید غنی صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا بڑے عرصے بعد. سب سے پہلے تو ہمارا بھی ویسے دل کر رہا ہے ہم بھی آپ کو اس چیز پر ایک تحفہ دیں، لیکن اب بہت دور بڑے بیٹھے ہیں، ورنہ ہم اپنی ٹیم کو کہتے کہ آپ کے لیے بھی کوئی تحفہ شوفہ ارینج کراتے. آج کل تو پیپلز پارٹی کے تحفے لینے اور دینے کی بڑی باز گشت چل رہی ہے. تحفے سے ہی آغاز کروں گی. سعید غنی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو تحفہ دیا ہے یہ پیار محبت کا تحفہ ہے یا یہ کوئی خاص پیغام رسائی ہوئی ہے، یہاں پر کوئی خاص میسج دیا جا رہا ہے یا کسی خاص طریقے سے کوئی تڑی وڑی تو نہیں لگا دی زرداری صاحب نے بندوق دے کے؟ آصف علی زرداری صاحب کے لیے مشہور ہے کہ جن سے ان کے تعلقات ہیں، جن سے ان کی دوستیاں ہیں، اس کو وہ اچھی طرح نبھاتے بھی ہیں اور ان کا خیال بھی کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا تحفہ ہے جس سے کوئی خواہ مخواہ لوگوں کے ذہنوں میں
اس قسم کے خیالات ہیں. اچھا, جو آصف صاحب کو جانتے ہیں ان کو شوق ہے یہ گنز کا, اور ایک بہت بڑی اچھی کلیکشن بھی ان کے پاس ہے, اور وہ اس شوق کو نبھاتے بھی رہتے ہیں. ظاہر ہے مجھے نہیں پتا مولانا صاحب کو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی شوق ہو, اسی حوالے سے ان کو بھی شاید یہ تحفہ دیا گیا ہوگا. اچھا, کیا یہ زرداری صاحب کا شوق ہے بندوقوں کا یا مولانا صاحب کو شوق ہے بندوقوں کا؟ زرداری صاحب کا تو ہے, مولانا صاحب کا مجھے نہیں پتا. اچھا, کیونکہ کل سے وہ بھی ان کے سائڈ کے لوگ بھی بیٹھ کر نا اسی چیز پہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے آپ کو بندوق کا تحفہ دیا ہے. ان کو تو بالکل پیپلز پارٹی نے سیاپے میں ہی ڈال دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کل سے بیٹھے ہوئے سارے پروگراموں میں نے دیکھا ہے سب بندوق کی جسٹیفیکیشن دے سیاپے میں ہیں. تحفے طائف دینا دلانا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, ایسا ہی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ذرا پاور شیئرنگ کے حوالے سے جو سیاسی سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے 6 مہینے سے سر یہ عرصہ گزر گیا ہے 6 مہینے کا, جس میں کہ ہمارا ابھی جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے وہ بنا ہوا ہے. آخر نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاور شیئرنگ فارمولے میں ابھی تک اتنی تاخیر کیوں ہو گئی, طے کیوں نہیں ہو سکا اتنے ٹائم میں؟ دیکھیں ایک میں ذرا وضاحت کر دوں, تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے جب اکثر لوگ میڈیا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو پنجاب میں اور نہ ہی وفاق میں حکومت کا حصہ ہے. ایسا ہی ہم حکومت میں ان کے حصے دار نہیں ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم ایک طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وفاق میں ان کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہے کہ وہ تن تنہا حکومت بنا سکیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کے نمبر زیادہ تھے, تو پیپلز پارٹی کے کئی رہنما اب تو اوپنلی ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بھی آفر کیا ہے چونکہ آپ کا نمبر زیادہ ہے تو پہلے آپ کوشش کریں حکومت بنانے کی, تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. لیکن وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے حکومت بنانے میں, تو اب ظاہر الیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی حکومت بننی تو تھی, تو ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں تھی. پی ٹی آئی کی حکومت بنانا نہیں چاہتی تھی, پی ایم ایل اے بنانا چاہتی تھی, تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے حکومت بنا لی. اچھا, سملرلی پنجاب میں نون لیگ کو ضرورت تو نہیں ہے شاید نمبرز کی, لیکن چونکہ وفاق میں ہم ان کے ساتھ ہیں تو صوبے میں بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اپوزیشن میں نہیں بیٹھے, ہم حکومت کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں بینچز پہ, لیکن کیبنٹ کے ہم اس میں حصے دار نہیں ہیں. اچھا, جو پاور شیئرنگ آپ کہہ رہی ہیں اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم کوئی وزارتیں مانگ رہے ہوں, جس میں ہم کوئی محکمے مانگ رہے ہوں. اس میں یقینی طور پر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اگر ہم حکومتی بینچز پر بیٹھے ہیں تو جس طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں اپنے ممبرز کو, اسی طرح سے ہمارے ممبرز کو بھی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. بس اتنا سا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایک تو ہمارا نمبر بہت چھوٹا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اگر وہاں ہمیں شکایتیں ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شکایتوں کو دور کرنا وزیر اعظم کا اور چیف منسٹر پنجاب کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ اس کو دیکھیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں سعید غنی صاحب, آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہے, لیکن اگر یہ اتنا معمولی مسئلہ ہے تو پھر تو اس کو حل ہو جانا چاہیے تھا. یہی تو سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو کہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے اس میں. بس دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں, اور یہ ہمیشہ جو اس قسم کے سیٹ اپس ہوتے ہیں اس میں چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. لیکن ایک اچھی چیز یہ بھی تو ہے نا کہ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل بھی کر لیا جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا, لیکن سعید غنی صاحب آنیسٹلی اب میں آپ سے پوچھوں گی ایک چیز کہ مطلب اگر آپ ایک سیاستدان کے طور پہ سوچیں, بلکہ میں آپ کو کہہ ہی دیتی ہوں کہ آپ بالکل ایک زیرک سیاستدان کے طور پہ سوچیں, پنجاب میں نون لیگ آپ کو پیپلز پارٹی کو سپیس دینا چاہے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دی جانی چاہیے, اس لیے کہ پنجاب میں ان کے گلے میں ہم نہیں پڑے ہوئے, کوئی اور پڑا ہوا ہے. اچھا, اور اگر پیپلز پارٹی کو وہاں اسپیس ملتی ہے تو شاید ہم پی ایم ایل این کو شاید اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا شاید ان کے جو مخالف ہیں, میں کہہ رہتا ہوں پی ٹی آئی جو ہے اس کو ہو سکتا ہے. اور اگر پی ٹی آئی کمزور ہوتی ہے, اب ہماری وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے, تو اس کا انڈائریکٹلی بینیفٹ تو نون لیگ کو ہوگا. لیکن نون لیگ کو زہید غنی صاحب نقصان بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک تو پنجاب میں جو مین بڑا مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا ہے. اگر آپ لوگوں کی جماعت بھی ادھر آ جاتی ہے اور ان کو ایک اور مد مقابل چیز مل جاتی ہے, اس سے بھی اب لڑنا ہے, تو وہ تو ان کے لیے تو پھر آپ لوگ بھی کل کو گلے پڑ جائیں گے. شفا دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پنجاب میں تھی اور اب بھی ہے. الگ بات ہے, حالات بدلتے ہیں, کبھی کوئی جماعت زیادہ سیٹس لے لیتی ہے, کبھی کم لے لیتی ہے. پچھلے کچھ الیکشنز میں ہماری پرفارمنس اچھی نہیں رہی, لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جتنی مار ہمیں پنجاب میں پڑی ہے پچھلے 40 سالوں میں, کسی اور کو پڑتی تو وہ پیپلز پارٹی کا نام بھی مانا لیتا. لیکن بہرحال ہم سروائیو کر رہے ہیں. اب یہ اپنی سوچ کی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. میری نظر میں یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کا بڑا مخالف ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت ووٹرز ایسے ہوں جو نون لیگ کی طرف تو کسی صورت میں نہ آئیں, لیکن شاید پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں.
تو اگر یہ آپشن بھی ان کے پاس اویلیبل ہے تو پی ایم ایل این کو تو اس نظریے سے ہماری طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ ہم انہیں کھا جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا لیکن چلیں وہ تو پنجاب تک کی بات ہے، وہ ٹھیک ہے پنجاب تک محدود ہے، لیکن وفاق میں کیا پرابلم چل رہی ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب کے اکثر ہم یہ بیانات بھی سنتے ہیں، ہر دوسرے مہینے تقریباً کوئی نہ کوئی ایسا بیان آتا ہے جس میں ایک گلے کا یا شکوے کا ایک عنصر جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ جس طرح بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے کوئی بات نہیں کی یا ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی، ہمیں اہم معاملات میں پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، تو یہ کیا بات ہے ساری؟ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم ان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری حمایت کے بغیر ان کا بجٹ بھی پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگر یہ ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ ہمارے ووٹ ان کو بجٹ کے لیے درکار ہیں، اور ہم اگر بجٹ میں ان کو ووٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو ووٹرز ہیں، ہماری جو پارٹی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھاتی ہے کہ جی ہم اگر ایک ایسے بجٹ کو ووٹ دے رہے ہیں جس کے لیے پبلک اوپینین جو ہے وہ زیادہ کچھ سازگار نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ تو اگر ہم سے رائے لے لی جائے، ہم سے کوئی مشورہ کر لیا جائے، تو شاید بجٹ کے اندر وہ چیزیں ہوں جس کو ہم ڈیفینڈ بھی کر سکیں اور جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی جو یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے یا منظور کیا گیا ہے اس کے اندر ہماری بھی کچھ رائے شامل ہے۔ تو یہ مناسب سی بات تھی، اور جو شاید ریئلائز بھی ہوئی بعد میں کہ اگر کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جس میں ان کو ہمارے ووٹ کی ضرورت ہے، اگر ہمارا ووٹ چاہیے آپ کو تو پھر ہماری رائے بھی تو لینی چاہیے نا اس میں۔ تو ہمارا تو سمپل سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی فیصلے کے اور وہ فیصلہ وہ ہو جس میں ہمیں پوچھا بھی نہ گیا ہو، اور پھر توقع یہ ہو کہ ہم بغیر ان سے بات کیے، بغیر ان سے پوچھے، بغیر ان سے سوال کیے ہم ان کے پیچھے چل پڑیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں ہماری پارٹی کے اندر، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہاں، یعنی کہ غیر مشروط سپورٹ نہیں ہے بیسیکلی، اور لیکن ظاہر ہے کوئی چیز سیاست میں غیر مشروط یا نو فری لنچز والا ایک معاملہ ہے، وہ ہم سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ لیکن میں پھر وفاق کی طرف جب دوبارہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز کنفیوژن بھی ہے، وہ نون لیگ کی کنفیوژن بھی آپ لوگوں کے حوالے سے پھر شاید تھوڑی بہت وجہ ہے کہ ایک طرف پاور شیئرنگ کے فارمولے بھی طے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی بڑے اس سے کہہ دیتے ہیں، سخت دل سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم صرف سپورٹ کریں، ہم کابینہ میں نہیں بیٹھے، ان کے سوالوں کا یا ان کے فیصلوں کا جواب ہے وہ ہم نہیں دیں گے، وہ یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں صرف پاور شیئرنگ کرنی ہے اور ہمیں صرف ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ بھی تو پھر کنفیوژن ہے نا سعید غنی صاحب؟ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں یا بہت سارے ہمارے لوگ جو شاید اس پارلیمنٹری سسٹم کو نہیں سمجھتے ہیں یا جس طرح کی گورنمنٹ چلتی ہے ان کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ضرور ہیں۔ لیکن ایک کیبنٹ ہے جس کے اندر پی ایم ایل این بیٹھی ہے یا ایم کیو بیٹھی ہے، دیگر جماعتیں بیٹھی ہیں۔ کیبنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس فیصلے میں اگر ان کو پارلیمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو شاید ہم اسے نہیں پوچھیں گے۔ لیکن اگر ان کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو جس طرح بجٹ کی منظوری پہلے کابینہ دیتی ہے پھر اسمبلی میں آتا ہے، اب بجٹ کیبنٹ نے منظور کر دیا، ہمارا ایشو نہیں ہے، لیکن جب اسمبلی میں آئے گا، وہ جب سینٹ میں آئے گا، وہ جب ہمارے ووٹ ہونے چاہیے، پھر تو ظاہر ہم پوچھیں گے کہ بھائی جس چیز کے لیے ہم سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں اس پہ تو ہماری رائے نہیں ہے، ہمارے اس کے اوپر یہی اعتراضات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جائز اعتراضات ہمارے تھے اس پر۔ اچھا، اب دوبارہ مجھے وہ ایک اور پوائنٹ بھی یاد آیا، زرداری صاحب کی میٹنگ جو فضل الرحمان صاحب سے ہوئی، ابھی ہماری کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، نہ ہی وہ 2/3 اکثریت والے معاملے کو انہوں نے ڈسکس بھی کیا، وہ ملنے آئے تھے، وہ مل کے چلے گئے اور تحفہ جو ہے وہ ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت دیا۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا زرداری صاحب کی یہ ملاقات واقعی ہی خود ہی آن ہز اون تھی، مطلب ان کا انیشیٹو تھا، یا حکومت نے زرداری صاحب کو اب سامنے آنے کو کہا ہے کہ بھئی سر ہم سے تو نہیں مینیج ہو رہا، اب آپ ذرا مینیج کریں؟ نہیں شفا، آنیسٹلی مجھے اس کی کوئی معلومات نہیں ہے کہ کسی نے کہا یا کسی نے نہیں کہا، لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہ بات سب کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے یقیناً، کہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہمارے ہاں معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور جب تک معاشی نہیں آئے گا تو یہ جو مہنگائی کا بحران ہے، جو معیشت کی بدحالی ہے، اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں اگر اس وقت سب سے بہتر کوئی شخص کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ اگر انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اور مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے، اور یہ ابھی آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب بھی ان سے مل چکے ہیں، پرائم منسٹر بھی ان سے مل چکے ہیں، تو یہ ملاقاتیں سیاستدانوں کی ہونا جو ہیں کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات عمران خان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ سیاسی لیڈروں سے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے نظریات کو اڈاپٹ کر لیا یا آپ کے نظریات کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، یا آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے یا وہ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ جب ڈائلاگ ہوتے ہیں، جب بات چیت ہوتی ہے، جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو بہت سارے ایسے مسائل جو شاید آپ کو نظر آتا ہے کہ حل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے بھی حل نکل آتے ہیں۔
تو زرداری صاحب نے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے, انہوں نے شاید ملاقات کی ہے, تو یقیناً سیاسی صورتحال پر میرا اندازہ ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی. اب وہ کس حد تک ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے, اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب ملیں اور وہ بات کریں امریکہ کی, چائنا کی یا بھارت کی کسی ایشو کی. پاکستان کی تو بات کی ہوگی انہوں نے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سعید غنی صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آخر کہا اسی پہ میں لپیٹ دوں گی یہ سارے سیگمنٹ کو کہ ظاہر ہے جب مولانا صاحب اور زرداری صاحب بیٹھیں گے تو پھر یہ تو مطلب نہیں ہے کہ چائنا اور بھارت اور امریکہ کی بات ہوگی, بات تو پاکستان کی سیاست پر لازمی ہوگی اور کوئی نہ کوئی ہوئی ہوگی. اب کیا ہوئی ہوگی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے, آہستہ آہستہ آیاں ہو جائے گی. لیکن ساتھ ہی سعید غنی صاحب نے ایک بڑا کلیئر موقف بھی اپنایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں آپ ضرور ہیں, آپ ایک طرح سے سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کرتی رہے گی, لیکن یہ غیر مشروط سپورٹ نہیں ہے. جب ہم سپورٹ کریں گے آپ کو ایوان کے اندر تو آپ نے ہم سے پوچھنا ہے, آپ نے ہم سے رائے لینی ہے, کم از کم مشاورت کرنی ہے ہمارے ساتھ. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی کلیئرلی پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹیبل پہ یہ اپنا موقف رکھا ہوا ہے. اب ایک وقفے کی طرف ناظرین مجھے جانا ہے. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے حوالے سے بڑی بات چیت چل رہی ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, اور اسی کے حوالے سے ہم آپ کو ایک ڈیٹیلڈ ایکسپلینر بتائیں گے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کب بنے, کیا ان کی افادیت ہے اور کتنی یوٹیلیٹی ہے ان کی اب ہماری زندگیوں میں اور کتنی پہلے رہی ہے, اور ان کے ملازمین کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز کے سارے ایشو کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف کے ساتھ حالیہ معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے وفاقی وزارتوں اور محکموں میں ایک بڑا اصلاحاتی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور 23 اہداف مقرر کیے. محکموں اور وزارتوں میں بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی, کچھ ختم ہو جائیں گی, کچھ کو ضم کر دیا جائے گا, کچھ کا سائز چھوٹا ہو جائے گا. یہاں تک یہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن گزشتہ ہفتے اس فہرست میں ایک مخصوص محکمے کا نام آیا جس نے اس کے ملازمین کے ساتھ ساتھ عام لوگ, خاص طور پر مڈل اور لوور کلاس میں تشویش پیدا کر دی. خبر آئی کہ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا, جبکہ آئی ایم ایف کے مطالبات کی وجہ سے محکمے کو دی جانے والی سبسڈی پہلے ہی روک دی گئی تھی. وہ ایک محکمہ جس کی بندش کی وجہ سے عوام اور خصوصاً غریب اور متوسط طبقے پر فوری اور منفی اثر پڑے گا, وہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان. مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان کے سامنے یوٹیلیٹی سٹورز غریب عوام کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہیں. تاہم وزیر برائے صنعت و پیداوار رانا تنویر صاحب کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز بند نہیں کیے جا رہے, بلکہ ان کی ایک بڑی تنظیم نو کی جائے گی. لیکن یہ بات اب نوشتہ دیوار ہے کہ نصف صدی تک ملک کے غریب اور متوسط طبقے کی سفید پوشی کا بھرم رکھنے والے ادارے کے اچھے دن گنے جا چکے ہیں. قیام پاکستان کے بعد انگریزوں کا قائم کیا گیا راشن ڈپو اور راشن کارڈ سسٹم کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہا, لیکن آخرکار 1971 میں حکومت نے باضابطہ طور پر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن قائم کیا, جس نے اپنے پیش رو سٹاف ویلفیئر آرگنائزیشن کے 20 سٹورز کا انتظام سنبھال کر کام شروع کیا تھا. قیام کے وقت اس کے مقاصد میں عوام کو سستی قیمتوں پہ اشیاء خرد و نوش فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے اور ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی شامل تھا. وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نیٹ ورک کو وسعت دیتے ہوئے اس وقت یہ ادارہ 4000 سے زائد دکانوں اور 1000 سے زائد فرنچائزز کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی سٹورز کی چین ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کی ویب سائٹ کے مطابق اس نے 30 ملین سے زائد لوگوں کو خدمات فراہم کی ہیں, اور یہ ادارہ عام مارکیٹ ریٹ سے اوسطاً 25% کم قیمت پر اشیاء فراہم کرتا ہے. اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں 11000 کے لگ بھگ ملازمین ہیں, جن میں تقریباً 5000 مستقل جبکہ 6000 ڈیلی ویجرز یا کانٹریکٹ ملازمین شامل ہیں. مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز اور رمضان پیکج کے لیے 65 ارب روپے کی ایک خطیر رقم رکھی تھی. تاہم یوٹیلیٹی سٹورز کا یہ سفر 2010 کے بعد پستی کی طرف جانا شروع ہوا. 2014 میں حکومت وقت نے یوٹیلیٹی سٹورز کی سبسڈی ختم کر دی, جس سے ادارہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہوا. 2018 میں ادارے نے رپورٹ کیا کہ اس کے 90% سٹورز خسارے میں چل رہے ہیں. کچھ کالی بھیڑیں بھی اس بد انتظامی کی بہتی گنگا سے مالا مال ہوئیں. ایسے ہی ایک معاملے میں ایک افسر کو 2021 میں 356 ملین کی کرپشن کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا تھا. پی ٹی آئی کے دور میں یہ ادارے کی اصلاحات کے لیے اس کو ڈیجیٹلائز اور کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش کی گئی. ادارے میں اصلاحات کی کوشش کے طور پر مئی 2021 میں ادارے نے سامان کی خریداری شناختی کارڈ اور موبائل فون نمبر پر ایک پن کوڈ سے منسلک کرنے کا ایک سسٹم متعارف کروایا تھا. تاہم ایک مہینے بعد ہی اس سسٹم کو ختم کر دیا گیا. اکتوبر 2023 میں ایف بی آر نے ادارے کے بینک اکاؤنٹ کو 8 ارب روپے کے ٹیکس نادہندہ ہونے کی بنیاد پر بند کر دیا تھا.
رپورٹس کے مطابق صرف 2021-22 کے دوران بد انتظامی کی مد میں ادارے کو 2 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، اور اس طرح ایک محکمہ جو ملک کے کم وسائل والے طبقے کی خدمت کر رہا تھا اب ہمیشہ کے لیے بند ہونے کے دہانے پر آ گیا ہے۔ حکومت کو دوسرے حل تلاش کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ مالی مسائل کو ختم کرنے کے لیے ایک حل یہ ہے کہ سبسڈائزڈ ریٹ پر صرف ضروری اشیاء جیسے کہ آٹا، چینی، گھی، دودھ، دالیں وغیرہ ان سٹورز پر دستیاب ہوں، اور یہ جو اللے تللے والی آئٹمز ہیں، مثال کے طور پہ انسٹنٹ نوڈلز، ناشتے کے سیریلز وغیرہ، ان پر سبسڈی نہ دی جائے۔ دوسرا یہ کہ یہ محکمہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر بھی چلایا جا سکتا ہے، اسے آؤٹ سورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ خدارہ سفید پوش لوگوں سے اس سہولت کو نہ چھینیں اور ان ملازمین کا بھی سوچیں جو براہ راست محکمے سے منسلک ہے۔ آج ہی اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین نے دھرنا دیا اس کی ممکنہ بندش کے خلاف۔ ان کی کیا کہانی ہے، انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں، دیکھیے۔ آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں ہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود 2 نمبر حکومت ہے اور ہمیں یہ 2 نمبر بنا کر نکال رہی ہے۔ میں تقریباً 12 سال سے اس محکمے میں کارپوریشن میں ایز اے اسٹور انچارج کام کر رہا ہوں۔ میری التماس بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہے، اور میرا ان سے کویسچن بھی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نانا نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، وہ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو مطلب آپ اس حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے ہم لوگوں کا روزگار چھین رہے ہیں؟ ہمارے ادارے کا جو ہے نا جی وہ سارا ساسا چھینا جا رہا ہے۔ اتنے لوگ 18,000 لوگ سم تھنگ 14,000 سے above لوگ ہیں، 18,000 کے راؤنڈ بوٹ، ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ اتنی آسانی سے ان کو چھیننے بھی نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ ہم دھرنے پہ آئے ہیں اور دھرنا دیں گے اور رہیں گے جب تک ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہوتا ہماری سبسڈی بحال کی جائے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ 1973 سے چلنے والے ادارے کو ایک دم کیسے کلوز اپ اس کا ہو جائے گا، کیسے وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ 18 سال سے ہم سروس کر کے اب ہم تغاری اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے، کہاں جائیں گے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ معذور ہیں، یہ پیشنٹ ہیں، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کوئی 55 سال میں ہے، کسی نے ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، انہوں کو کھڑے کھڑے جو ہے فارغ کر دیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔